तरह से आपको रात को रिजल्ट तब्दील होते हुए दिखाई दिए। असल इलेक्शन तो 9 फरवरी को हुआ ना, 8 को तो हुआ ही, ठीक है। कि दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला 2017 में नवाज शरीफ को। एक दिन में बंदूक नहीं छीनी जाती। मैंने तो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जो ट्वीट भी किया, आपने पढ़ा होगा, वीडियो बनाई वो भी पढ़ी होगी, देखी होगी कि किस तरह से आपको रात को रिजल्ट तब्दील होते हुए दिखाई दिए। असल इलेक्शन तो 9 फरवरी को हुआ ना, 8 को तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर ना, अब बात ये है कि अगर आपने ये कहना है कि हम ये बात कर रहे हैं कि जिसको अवाम ने वोट दे दिया है वो सही नहीं दिया तो उसको ना लेकर आओ, ये हल नहीं है। हल ये है कि अगर हमने उम्मीद इस बात से लगानी है कि अगर वो आके आपके लिए काम करेगा तो वो गलत है, लेकिन आना उसको ही चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ बेसिकली टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। कि अगर 51% ने कोई फ़ैसला कर लिया है और वो मेरे ख़िलाफ़ है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। अब ये बहस बिल्कुल लाहासिल है कि वो किस बुनियाद पे जो फ़ैसला किया है इसलिए उसको आने ही ना दिया जाए, ये कहना तो नहीं है। इसका मतलब है आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। फिर हम सर पॉलिटिकल लोगों को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, हालांकि वो इसीलिए करते हैं ना, नहीं इसीलिए करते हैं कि कल को वो उन्हीं के आला कार बन के हमें और आपको एक इनकलाबी चेहरा दिखाते हैं अपना, और बाद में नौकरी किसी और की कर रहे होते हैं। अगर तो आप वाकई ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी लाने के लिए मैं आ रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर जो आपने पहले सियासत की है, आप खुद कह रहे हैं कि वो गलत थी, आइंदा मैं नहीं करता। क्रेडिबिलिटी इज़ एवरीथिंग ना। मैं अगर आपकी जेब काट के चला जाऊँ और फिर दोबारा पैसे मांगूँ, आप देंगे मुझे पैसे बाद में? बात यह है ना कि आपने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बनाई अपनी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि अगर यहाँ से किसी हुक्मरान को वोट मिलता है वो नहीं आने देते उसको, तो उसका हल क्या है? हल ये है कि हम एक लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बनते। 65 में फातिमा जना को वोट पड़ रहा था, नहीं पढ़ने दिया गया। इसके अलावा भुट्टो साहब के अगेंस्ट उनको इक़्तिदार से निकालने के लिए फांसी पे लटका दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को बैन कर दिया, ठीक है। अर्ली 80s के अंदर पीपल्स पार्टी को बैन किया हुआ था। 88 में बेनज़ीर आती है, उसके खिलाफ जो उसके वोटर थे उनकी ID कार्ड जो है ना, उनकी शर्त रख दी कि जिसके पास नहीं है वोट ना दे सके। तो उन्होंने 70 साल से ये हरबे आजमाए हैं पहले रोज़ से। मसला ये होता है कि एक हुक्मरान कहता है कि पहले ठीक हो रहा था, मेरे साथ गलत हुआ। सो यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रगल देन। राइट्स मूवमेंट जो है वो यही कहती है कि लोगों की कुर्बानियों को भी मैं ऑन करता हूँ। ये नहीं कि वो किसी और पार्टी के नीचे आई थी तो इसलिए मैं मानूंगा ही नहीं उनको। तो अगर तो आप खुद ये बात में लिख कर दे रहे हैं कि दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला 2017 में नवाज शरीफ को, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ये जब कहते हैं कि वो सारे जो उन्होंने मार खाई, मैं ऐसी उतार दूंगा जेल से, वो मैं ठीक कर रहा था, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इसका हल ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि इनको इक़्तिदार से बाहर रखा जाए। इनफैक्ट इन्हें ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इनको इक़्तिदार दे दिया जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई इतने ख़िलाफ़ थे तो फिर उनके 5 साल मुकम्मल होने देते, हीरो ना बनाते उनको। ये हीरो बनाया इसलिए गया है कि ताकि वो ज़िंदा रह सकें, इसीलिए। अदरवाइज़ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लिया तो उसके फौरी बाद इलेक्शन में क्यों नहीं गए? अगर आप खिलाफ है ना, उनके इलेक्शन में जाएं, नई हुकूमत लेके आएँ। उस वक्त तो पॉपुलर थे ही नहीं वो, उनके अपने वोटर कह रहे थे इनको वोट नहीं देंगे। तो वो तमाम सियासी लीडरान को कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना चाहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे अपना ग़ुलाम तब्दील कर सकें। और ये असेस आपने करना है कि क्या वो इतने ख़िलाफ़ हैं उनके या नहीं। सर ये एक देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप पार्लियामान के इलेक्शन को मुकम्मल सियासत समझ लें तो फिर तो आप उससे हासिल क्या कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर हम उससे ये हासिल कर रहे हैं कि बिल पास कराने के लिए खलाई मखलूक को बुलाना पड़ता है और वो भी नहीं हो सकता, या फिर वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए फ़ोन जाते हैं लोगों को, या कराची का बल्दियाती इलेक्शन देख लें कि जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था तो 30 मेंबर जिन्होंने वोट देना था PTI को वो गायब हो गए। उनकी लोकेशन भी एक ही घर की आ रही थी, 30 के 30 की। तो अगर तो आप समझें कि ये फेयर पॉलिटिक्स है और हमें इसमें बहस को बेहतर करके हम इन लोगों को इक़्तिदार में ताकत दे सकते हैं, तो फिर मुझे बेवकूफ़ी लगती है। सियासत वो है जो कि आपका रियासत से एक मुतालबा हो कि मेरे हकूक़ को इंश्योर करो। अगर मैं ये मुतालबा इस पार्लियामान से कर रहा हूँ जहाँ का अपना वज़ीर आज़म हॉस्टेज है, तो फिर आप खुद सोच लें कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। उसके लिए राइट्स मूवमेंट की ऑप्शन आपके पास है, जैसे अभी बलोच यकजहती मार्च हुई, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, या किसी हद तक चलें जो पार्लियामानी सियासत भी कर रहे हैं लेकिन वो आवाम की बात तो कर रहे हैं ना, चाहे NDM हो या और जमातें हों। तो ये चीज़ है कि अगर आपको उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने से रिज़ल्ट हासिल होते हैं तो क्या वो बेहतर नहीं है इस पार्लियामान से?
رائٹ موومنٹ میں تو سر آپ لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرنا ہوگا. میڈیا کا کہتا ہے آپ سے مطلب جرنلسٹ ہم نے سر جی بھی میں کتنے تقریباً 1 مہینہ ہم نے دھرنا دیا میڈیا کی تو سر مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ہوگا نا. اگر آپ مین اسٹریم پولیٹیشین سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تو مین اسٹریم میڈیا بھی اسی ریاست کی چھتری کے نیچے ہے. تو آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. انقلاب کی بات نہیں, میں اس انقلاب کی بات نہیں کر رہا کہ آپ جا کے گلے کاٹیں ابھی کسی کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ایک روز میں فرانس نے آ کے اسٹارمنگ آف دا بیسٹیل کر دی اور بادشاہوں کو مار دیا جا کے, تو ایک روز میں نہیں ہوا. اس سے پہلے وولٹیر اور روسو اگر نہ ہوتے اور وہ کتابیں نہ لکھتے اور عوام کو لارجر پولیٹیکل وزڈم نہ دیتے تو پھر عوام کا وہ ایکشن بھی نہ ہوتا جو انہوں نے کیا بعد میں. یہی چیز میں نے امریکن ریولوشن کی مثال دی 1776 کی, کہ اگر اس سے 100 سال پہلے امریکنز کی کتاب پڑھنے کا ریشو پوری دنیا پہ بھاری نہ ہوتا تو انقلابی سوچ ہی نہ ہوتی. ایک دن میں بندوق نہیں چھینی جاتی, پہلے تو وہ قوم ریز کرنی پڑے گی جو کہ مسائل کو مسائل سمجھتی ہے. ابھی تو آپ جا کے پوچھیں کسی سے لاہور میں یا کہیں اور کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کا جی بی کا مسئلہ زمین آسمان کا فرق نکلے گا اس سے. پہلے مسائل پہ متفق تو ہو جائیں کیا مسئلہ ہے. آدھی قوم تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے. آدھی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ والا ٹھیک تھا یہ غلام ٹھیک نہیں ہے, اس کو گود سے کیوں اتارا, اسے واپس لاؤ. آدھی قوم کہہ رہی ہے سیاست سے نکل جاؤ. آدھی کہہ رہی ہے سیاست میں آؤ اور اس کو واپس لاؤ. پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بوری بند لاشیں پھینکنا بند کرو کراچی میں. جی بی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گندم دے دو ہمیں. ایکس فاٹا میں لوگ کہہ رہے ہیں ڈرون اٹیکس جو ہو رہے تھے اس کے بعد جو صورتحال بنی, لینڈ مائنز, اس کو ختم کرو, چیک پوسٹ ختم کرو. کیا مسائل کی یونٹی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ایک دن میں جا کے بدلہ لے لے گی ان سے؟ اس قوم کو پہلے ایک نقطے پہ لانے کے لیے شعوری انقلاب چاہیے جو کتاب سے اور ڈسکورس سے آئے گا. اس کے بعد ایکشن آتا ہے, پہلے سوچ آتی ہے. اور یہ لانگ سٹینڈنگ چیز ہے جو کہ اس کے بغیر آ نہیں سکتی. اس کے لیے پیشنس چاہیے بہت. آج ہم اگر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اسی لیے پولیٹیکل چینج نہیں آ رہا کہ وہ آنے نہیں دیا جا رہا, تو یہ انالیسس پورا نہیں ہے. ایک آنکھ جو ہے ہماری اسی لیے بند ہے کہ ہم وہ کھولنا ہی نہیں چاہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو ڈسٹریکٹڈ اتنے ہیں کہ ہم یہاں پر کسی بھی شعوری قسم کی گفتگو کر کے دیکھ لیں. ابھی یہاں پہ اگر میں نے دو چار ٹک ٹاکر بلائے ہوں نا ٹاپ کے, تو یہاں پورا گراؤنڈ بھرا ہوتا ہے اینڈ تک, اور مر رہے ہوتے ایک جھلک کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے. وہ اسی لیے کہ جو انہوں نے مثال دی ہکسلی کی, اس نے کہا کہ کچھ معاشرے اسی لیے اپنی موت آپ مر جائیں گے کہ انہیں ایڈکشن ہو جائے گی امیوزمنٹ کی, کہ ہر وقت ہمیں دل لبھانے کے لیے, انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے. اب اس میں سیریس ڈسکورس کے پاس کسی کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کہ اس کو دیکھے. ہاں سیزن اگر آپ نے 10 ایپیسوڈ بھی دیکھنے ہیں نا, ایک دن میں بیٹھ کے دیکھ لو گے پورے, کیونکہ وہ آپ کو سیف فیل کروا رہا ہے اور وہ آپ کو انٹرٹین بھی کر رہا ہے اور آپ تمام مسائل سے دور ہیں. بہت سے لوگ میرے پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ اتنے مسائل بتاتے ہیں کہ ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو میرا تو کام ہی یہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ بہت خوش ہو گئے تو اصل موت تو پھر تب مریں گے آپ, کہ اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مجھے اپریس کر رہا ہے اس کو اسکروٹنائز کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے میرے پاس, تو پھر اس کے پاس کھلا میدان ہے, جو مرضی کرے. کیا وجہ ہے کہ پی ایس ایل کروانے کے لیے پولیس کے 2-2, 4-4, 5-5 ہزار نوجوان جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے اربوں روپے کے بجٹ لگ رہے ہوتے ہیں. کیا مل رہا ہے اس کے نتیجے میں؟ ہمیں صرف یہ ڈسٹریکشن مل رہی ہے کہ آج جو عوام بیٹھ کے وہ دیکھ رہی ہے اسے نہیں یاد کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. میں خلاف نہیں ہوں اس کے, میں خود کھیلتا بھی رہا ہوں اور مجھے شوق بھی ہے, لیکن ریاست کا جو استعمال ہے انٹرٹینمنٹ پروپیگنڈا کا, اس کے خلاف ہوں. تو یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے سیریس مسائل کے بارے میں سوچ لیں یا بیٹھ کے کچھ لکھ لیں یا بات کر لیں, تو پھر آپ یہ بھول جائیے کہ سلوشن نکل سکتا ہے. تو اس نے جو بات کی کہ اورویل کے دور میں یہ تھا کہ ریاست سرویلنس کر رہی تھی ہر وقت اور آپ کو جبر کا نشانہ بنا رہی تھی, آواز بند کر رہی تھی. اب وہ اپنی مرضی کی چیز آپ سے بلوا لے گی پروپیگنڈا کے ذریعے. انہیں ضرورت ہے ہی نہیں کہ آپ کی زبان بند کریں. تو اسی لیے کہ پروپیگنڈا اتنا افیکٹو ہے کہ اسے چومسکی نے کہا مینوفیکچرنگ آف دا کانسینٹ, کہ آپ آمادہ نہیں تھے کسی لیڈر کے اوپر, انہوں نے آپ کی آمادگی پیدا کر لی فیکٹری کی طرح, اور وہ اس طرح مینوفیکچر کی کہ آپ کو بمبارڈ کیا ریپیٹڈ پروپیگنڈا سے, بتایا بار بار کہ یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, اور آپ بھول گئے سچ کیا ہے. تو اس میں کافی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. پوسٹ ٹروتھ کے بارے میں پڑھ لیں, یا ایک بارڈر یارڈ کی کتاب ہے سیمولیکرا اینڈ سیمولیشن, جس میں وہ کہتا ہے کہ ٹروتھ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی اتنی کاپیز بن جاتی ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ صحیح والا کون سا ہے, نہ ٹائم ہے آپ کے پاس.
اس کے علاوہ کلچر انڈسٹری کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے اڈورنو کا وہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ فلمیں اور سپورٹنگ اور اس کے علاوہ سیلیبریٹی کلچر اور ساتھ ساتھ سیاست، یہ سارے مل کے ایک کلچر انڈسٹری کو فروغ دیتے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس سے وہی بیوقوف نہیں بنے گا جس کی ریڈنگ اتنی ہو کہ اسے پتہ ہو کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ سچ ہے۔ اگر آپ فرق جانتے ہیں فیکٹ اور فکشن میں تو آپ بیوقوف نہیں بن سکتے۔ بالکل، دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان ایشوز کے اوپر بات کرنا چھوڑ ہی دیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا اس آپٹیمزم کا شکار نہ ہو جائیں جس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ایسا آدمی جو خود ہاسٹیج ہے وہ ہمیں انصاف دلوا دے گا۔ لیکن یہ پنجاب والی جو آپ بات کر رہے ہیں، اب اس کا حل تو سینٹ تھا بیسکلی، کیونکہ وہاں ایکول ریپرزنٹیشن ہے تمام پروونسز کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹر بننے کے لیے یہاں بولیاں لگتی ہیں، کوئی 30 کروڑ دے کے آیا، کوئی 40 کروڑ دے کے آیا، اس کو کیا پتہ کیا کرنا ہے۔ جو چیئرمین لگایا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس کی چیئرمین ہے، وہ بن گیا۔ دیکھیں، وہ اسی لیے وہ ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ مفاد کے خلاف ہے، تو وہ کیسے ہونے دیں گے جب تک عوام کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اگر ساؤتھ پنجاب کے عوام یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ ہمیں لاہور میں بیٹھا ہوا بادشاہ نہیں چاہیے جس کے پاس یہاں آنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو جگا تو نہیں سکتے، جا کے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تو نہیں دے سکتے نا۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو مسئلہ سمجھا دیں۔ سب سے بڑا احسان ان کے اوپر اور تمام اقوام کے اوپر یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروا دیں، باقی ان کا کام ہے۔ ہم اور آپ اپنے طور پہ پولیٹیکل چینج نہیں لا سکتے، ہم صرف اویئرنیس کو ریز کر سکتے ہیں، باقی کام عوام نے کرنا ہے۔ میجورٹی میں وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم تو ایک فرد ہیں، انفرادی بات کر سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر پنجاب والی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے کی کہ اس پہ اگر ڈسکورس ہوتا رہے گا تو پھر وہاں کے لوگ بھی سوال کریں گے کس بات کا ووٹ لینے کے لیے آئے ہو۔ بنایا جنوبی پنجاب محاذ آپ نے، اور ایک کال کے ذریعے اس میں آپ نے 10-15 ایم ایس کو بھرتی کروا کے ان کی طرف شامل کر دیا۔ انہوں نے ان کو جہانگیر ترین کے جہاز میں بٹھا دیا، جس سے وہ ایک ایسی حکومت بنی جو کہ اپنا 7 ایم این اے جب نکلے ایم کیو ایم کے تو دھڑام سے نیچے گر گئی۔ تو یہ چیز ہے کہ وہاں کے عوام کو سوال کرنا پڑے گا کہ آیا یہ جو لاہور کی ہماری ساری انکم وہاں لگتی ہے میٹرو بننے پہ، اور ہمارے یہاں پہ میں نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو بنائی ہے، اس پہ 36% عوام ساؤتھ پنجاب کے خط غربت سے نیچے ہیں۔ بہاولپور جیسے شہر میں 40% خط غربت سے نیچے ہیں۔ ایک ہسپتال نہیں ہے پورے شہر کے اندر، یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہ آپ اگر ان کو وہ اویئرنیس نہیں دیں گے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، تب تک ہوش نہیں آ سکتی۔ تو اس کے لیے اسٹرکچر ریفارم پہ بھی بات ہونی چاہیے جو کہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے سال ٹک پائے گی، سوال یہ ہے کہ اتنے سالوں میں کیا کرے گی نا۔ وہ بات یہ ہے نا کہ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ یو لیو، اٹ میٹرز ہاؤ مچ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سال کتنے ہیں، ایک سال میں وہ میٹر نہیں کرتا، ان سالوں میں زندگی کتنی جی ہے آپ نے وہ میٹر کرتا ہے۔ 100 سال بھی اگر آپ زندہ رہ گئے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے تو وہ سبسٹنس والی لائف تو نہ ہوئی نا۔ اور آن دا کانٹرری بھگت سنگھ جیسے لوگ بھی ہیں جو 23-24 سال کی زندگی میں ہی امر ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ افیکٹونیس آف لائف از مور امپورٹنٹ دین دا اسپین آف لائف، کہ سبسٹانس امپورٹنٹ ہے کوانٹٹی سے۔ تو اگر یہ 5 سال یا 15 سال بھی شہباز شریف صاحب بیٹھے رہے تو افیکٹونیس کتنی ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اگر نکال جائیں 5 سال پورے کر لیں تو اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پکڑ دکڑ کے بنوائی جا رہی ہے۔ ابھی اسپیشل سیٹس نہیں دیں تحریک انصاف کو، زیادتی کی ان سے، اسی لیے کہ ان کے پاس 2/3 بنانے کی پوزیشن میں لے کے آئیں ان کو، تاکہ کل کو اگر اپنی مرضی کی قانون سازی کروانی ہے، 18ویں ترمیم سے جان چھڑانی ہے تو 2/3 اکثریت چاہیے۔ تو اسی لیے وہ اسپیشل سیٹیں چھین کے اب بانٹی جا رہی ہیں کہیں اور۔ تو یہ چاہے 5 سال نکالیں یا 5 سال نہ نکالیں، ہمارے لیے تو بری خبر ہی ہے۔ ہمارے لیے تو اس میں کوئی پبلک گڈ کے لیے لیجسلیشن تو ہونے نہیں والی۔ ابھی 4 دن پہلے ایک ایکس پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے قرارداد پیش کی سینٹ میں کہ سارا سوشل میڈیا بند ہونا چاہیے، فیس بک بھی، یوٹیوب، ٹویٹر بند کرو، انتشار پھیلا رہے ہو صرف۔ تو آپ کو اس طرح کی قانون سازیاں دیکھنے کو ملیں گی جلد۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اپنی تیاری کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امید لگانی ہے ان سے تو یہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے خود ہی اینیکسیشن کہہ دیا، میں کیا کہوں؟ میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں وہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب ایکس فاٹا بن چکا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کاغذات میں بنا ہے۔ صرف کاغذات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو وہاں پر بلیک لا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں
بات کرتا بھی رہا ہوں اکثر کہ اگر ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ 2018 تک لیجسلیٹیولی وکیل اپیل اور دلیل کا حق ہی نہیں ہے، تو آپ کو اب ہوش آ رہی ہے کہ بہت ظلم شروع ہوا ہے؟ پہلے کہاں تھے آپ؟ یا پہلے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا تھا لوگوں کے ساتھ؟ تو یہ چیز ہے کہ اگر آن پیپر بتا دیا گیا ہے کہ اب کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں یہ بلیک لاز، اور اب آپ کو جوڈیشری کے اندر بھی لے کے آ رہے ہیں، اب آپ ریٹ بھی کر سکتے ہیں کورٹ میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ نظام امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ صرف آن پیپر چینج ہے، پریکٹیکل ڈیفیکٹو چینج نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ فاٹا کی فارم میں ریڈیم کر دیں، نہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملا دیں. ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ نے ملایا ہے تو وہاں رول آف لا لے کر آئیں، ادروائز آپ اسے ایک صوبائی اکائی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر یہ ریاست کے قوانین کے انڈر فال ہی نہیں کرتا تو پھر میں ٹیکس کس بات کا دوں اور بات کیوں مانوں آپ کی؟ اگر میں آپ کو حکمران مان رہا ہوں اور آپ کے آگے اوبیڈینٹ بھی ہوں اور آپ کے قوانین بھی مجھ پہ اپلائی ہو رہے ہیں، تو میرے رائٹس کہاں ہیں؟ مطلب وہ بات یہ ہے نا کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں مل رہا تو پھر تو یہ بات بالکل ہی بے معنی ہو چکی ہے کہ میں آپ کے قوانین کیوں مانوں پھر. تو اسی لیے فاٹا کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ صرف آن پیپر ہے. جس طرح وہاں ابھی الیکشن ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پولنگ بوتھ پہ طالبان نے قبضے کیے ہوئے. یہ پنجاب میں تو یہ ہوا نا کہ رات کو رزلٹ چینج ہو گیا، وہاں یہ ہوا کہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کو ہی جانے نہیں دے رہے وہاں پہ فارم لینے کے لیے. تو ایسے الیکشن 100 کرا لیں آپ، کیا فائدہ ہوگا فاٹا کے عوام کے لیے؟ وہ تبھی ہوگا جب عوام وہاں منظم ہو کے جدوجہد کریں اور یہ کہیں کہ اگر آپ نے اس کو ایکس فاٹا بنا دیا ہے اب تو یہاں ریاستی ریٹ بھی لے کے آئے گا. بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ کہ کریکلم کے تحت اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو نظام تعلیم کا ریاست بنا رہی ہے آپ کے لیے وہ آپ کو اتنا شعور دے دے گا کہ آپ اس پہ ہی تنقید شروع کر دیں گے، یہ تو وہ ہونے نہیں دیں گے. اپنے ہاتھ سے تو تھوڑی اپنے ہاتھ کا وہ کٹوا سکتے ہیں خود اپنی اوپینین آپ کو دے کے. تو وہ چومسکی صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل جو انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن ہوتی ہے اٹ از دیئر ٹو ڈسپلن یو اونلی، ناٹ ٹو ایجوکیٹ یو. کہ صحیح طرح بیٹھنا کیسے ہے، ٹائی لگا کے اسکول کیسے آنا ہے، جوتے کیسے صاف کرنے ہیں، اس سے اوپر کوئی رول نہیں ہے. اسے کہتے ہیں فیکٹری ماڈل آف ایجوکیشن، جس میں ایک فیکٹری ورکر کی طرح آپ کو کلاس میں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یا قومی ترانے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، یا پھر جو ہے وہ اگر کوئی ٹیچر بات کر رہا ہے تو بات نہیں کاٹنی. کیوں نہیں کاٹنی؟ کوئی بادشاہ سلامت فرمان کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یا کریٹیکل سوال نہیں کر رہے، کلاس سے باہر نکال دیں گے آپ کو. یا پھر ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کو کوسچن نہیں کرنا. آپ کر کے دیکھ لیں، یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کر کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے بعد میں. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس ساری مشینری کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شہری پیدا کیا جائے جس کے ذہن میں نہ سوال آئے نہ اس میں کوئی دماغ بچے. اور اس سے جو ہم ٹاپر پیدا کر رہے ہیں 1100 میں سے 1050 1080، یہ کون سے آئنسٹائن ہیں؟ انہوں نے کیا ایجاد کیا؟ پوچھیں نا ان سے. ہر سال پورے نمبر لینے والے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور قوم کا حال یہ ہے کہ اس میں بیٹھ کے آرگیومنٹ یہ ہو رہا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ دراصل ایک جو ہے نا وہ یہودی پروپیگنڈا ہے، اور آپ کے خون کے اندر بل گیٹس نے چپ لگائی ہوئی ہے. اگر اس طرح کا ڈسکورس ہو رہا ہے تو یہ ٹاپر کدھر جا رہے ہیں سارے؟ یہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو نیلی بتی والی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں CSP بن کے، کیا یہ سرو کر رہے ہیں نیشنل کاز کو، یا اسی جو اینگلو انڈین بیوروکریسی تھی جو پوسٹ کلونیل سٹیٹ کے اندر بھی کولونائزیشن والی مینٹالٹی لے کے آتی ہے اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہمارے پاس سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے ایکسیس آف انفارمیشن کا ایشو نہیں رہا. پہلے یہ تھا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو اسلامی دنیا کے اندر ریفارمیشن ہوئی تھی، یا جو رینیسانس اسلامی دنیا کی تھی جس میں فلسفے پہ بات ہو رہی تھی، گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں اس کو، جس میں بڑے فلاسفرز بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، وہ اسی لیے ختم ہو گئی کہ بعد میں آ کے باہر سے حملے ہوئے، لائبریری کو جلا دیا گیا، کتابی ذخیرہ ختم کر دیا، منگولوں نے حملہ کیا 12ویں صدی کے اندر. تو تب اویلیبلٹی کا مسئلہ تھا، اب نہیں ہے. اب آپ اس موبائل اسکرین کے اندر بیٹھ کے دنیا کی کسی کتاب کا PDF ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ساری بات ہے آپ پہ کہ آپ نے اس موبائل کا استعمال کینڈی کرش کھیلنے پہ لگانا ہے یا کتاب پڑھنے پہ لگانا ہے، جو کہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں تھا ایسے کہ آپ کے ایک کلک پہ ساری انفارمیشن مل جائے. اسی لیے آپ کو یہ کہے نا کہ میں بیوقوف ہوں کیونکہ مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. دے آلویز ہیڈ این آپشن کہ بنیادی تعلیم تو چلیں اگر ملنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد جو شعوری طور پہ آپ نے ایوالو کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو
اور اس کا استعمال آپ پازیٹیو کریں گے تو پھر ہی ہوگا. جو زبان کا آپ نے مسئلہ بتایا وہ بہت جینون ہے، کیونکہ یہاں پہ علاقائی زبانوں کو سپریس کرنا ضیاء صاحب کا پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ علاقائی کلچرز کو دبا کے ایک نئی شناخت بناؤ پاکستانیت کی، اور انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا نہیں ہوئی. کیونکہ جب مجھے بتایا جائے گا کہ پنجابی نہیں بولنی، جو بتایا جاتا ہے اسکولوں میں، پنجاب کے اندر اسکولوں میں اگر بچہ جا کے پنجابی بولتا ہے کلاس میں تو اس کو فائن ہوتا ہے. ہمیں یہ علم تھا. سب سے بڑا نقصان تو ہمارا ہوا ہے اس ساری جنگ کے اندر، کیونکہ ہمارے اوپر 8% کی زبان اردو نافذ کر دی گئی، جس کا مجھ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے صدیوں تک. میں کیوں بولوں ایسی زبان جو کہ نہ میرے بڑوں نے بولی نہ مجھے وہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن اب چونکہ ڈنڈے کے زور پہ وہ نافذ کی، بنگال کو علیحدہ کروا لیا اس کی وجہ سے، تو پنجابی کا تو بالکل ہی کلچر جو تھا اس پہ سب سے بڑا ڈاکہ یہی پڑا نا کہ اس کو تو اپنی زبان بولنا بھی اب جرم لگتا ہے، گلٹ فیل ہوتا ہے اندر سے. آپ تو پھر آپس میں پشتوں میں بات کر لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے. تو اسی لیے یہ علاقائی کلچرز اور زبانوں کو دبانا جو ہے وہ ایک مصنوعی پاکستانیت کا پروجیکٹ تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہی ہے کہ اس کی پروموشن کے لیے ہم اس زبان میں کچھ لکھیں، کچھ بولیں، کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز دیٹ لینگویج، تاکہ اس کا رچ سبسٹانس بنے اور لوگوں کو لگے کہ اب اس کو پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. اس میں کچھ لکھا گیا، یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا یہاں پہ، تو یہ پروموٹ کرے گی اس زبان کو، کیونکہ اس میں علم لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے. انگریزی اسی لیے پوری دنیا میں ابھی کر رہی ہے کنیکشن کا کام، کیونکہ اس میں لٹریچر اتنا ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ آپ اسے اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے علاقائی زبانوں کے لیے بھی آپ یہی کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے. پہلا سوال کیا بھائی نے کہ کیا قوم مانتے ہیں پاکستان کو. اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ قوم جو ہے نا وہ کوئی فروزن ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ہوں گی تو یہ قوم ثابت ہو گئی ہے. وہ یووال نووا ہراری کہتا ہے کہ قوم وہ ہوتی ہے جس کی متھ کامن ہو، یعنی کہ جس نے ایک امیجنڈ آئیڈیا پہ یقین کر لیا ہو. اب امیجنڈ آئیڈیا کیسے کریٹ ہوتا ہے کہ مختلف کمیونٹیز ایک جگہ پہ آ کے بیٹھتی ہیں اور ان کو ایوالو کرنے دیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ ایک دوسرے کے درمیان انصاف کا نظام قائم کرتی ہیں، اسی لیے وہ ایز اے قوم ارتقائی عمل سے گزر کے ایک قوم کی شکل میں آ جاتی ہیں. جس طرح ہندوستان میں ہوا کہ وہاں نارتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، نہ ان کا رنگ ایک جیسا ہے، نہ زبان ایک جیسی ہے، نہ کلچر ایک جیسا ہے، لیکن سب ہندوستانی کیوں ہیں؟ کیونکہ ڈنڈے کے زور پہ یہ نہیں کہا کہ بھول جاؤ کہ تم آسام سے ہو یا تم دلی سے ہو یا تم آگرہ سے ہو یا یہاں سے ہو. تو وہ سپریس نہیں کیا، اسی لیے ہندوستانیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ وہاں تسلیم کیا جاتا ہے. یہاں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو خان آف کلات کو جبری طور پہ ایک ڈاکومنٹ سائن کرا دیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ٹرائبل ایریاز میں کیا آج تک کر رہے ہیں امتیازی سلوک، تو وہ کیسے قوم فیل کریں گے؟ ایک لاہوری میں اور ان میں کوئی چیز کامن نہیں رہتی. اس کے بعد میں قوم تب بنتی جب آپ ان کو اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرنے دیتے، اپنی مرضی کا نصاب بنانے دیتے. لیکن یہاں جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہ علاقائی زبان بولنے دی جاتی ہے، اور جو لوگ آپ لوگوں کے ہیروز ہیں ان کو تو ولن کہتے ہیں. ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ آپ نام لیں جا کے، باچا خان کا کوئی جانتا تک نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں غدار تھا. کسی ہیرو کا نام لیں گے غدار کے فارم میں جواب ملے گا آگے سے. تو جب آپ کے ہیروز کو بھی نہیں بننے دیا گیا، آپ کی آواز بھی بند کی گئی، تو پھر قوم کس نے بننا ہے؟ نہیں ہے قوم. میرا جواب یہ ہے قوم نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ مصنوعی طور پہ مسلط کردہ قومیت ہے. حقیقی قومیت وہ ہے جو کہ عوام بتائیں کیا ہے، اوپر سے نہ ہے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہیں، باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے. دوسرا بھائی نے سندھ کا سوال کیا. اب پیپلز پارٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ سندھ کے اندر بھی جو ٹرائبل وارفیئر ہے، جس پہ ہم نے بھی بات کی، جبری تبدیلی ہے مذہب کی، اس کا مسئلہ بھی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ڈیموکریٹائزیشن نہیں ہے، کوئی اپوزیشن بچی نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ اگر وہاں پہ ریاست نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ بنیادی تعلیم آپ کو 8ویں جماعت تک فراہم کرنی ہے، اگر وہ نہیں کرنے دی جا رہی، اگر وہاں میاں مٹھو جیسے لوگ یا اس طرح کے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھیں اور شعور حاصل کریں. ادروائز آپ کے پیچھے لگ کے جان کون دے گا؟ وہ کسی نے کہا نا کہ پہلے مغلوں کے ہاتھیوں کے آگے ناچتے تھے، اب لینڈ کروزر کے آگے ناچ رہے ہیں. اتنا فرق آیا ہے 100-200 سال کے اندر صرف. تو وہ اسی لیے آیا کہ سندھ وہ خطہ تھا جو سب سے پروگریسو تھا. عمر کوٹ کی جو ریاست تھی جس کو سندھ بنایا گیا، پاکستانی سندھ کی بات کر رہا ہوں، ایک تو سندھ پہلے سے تھا. سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ پاکستان جب بنا عمر کوٹ کے اندر تھا. آج دیکھ لیجئے کیا حال ہے.
بہاولپور سب سے زیادہ رچ ٹیریٹری تھی یونین کی، آج سب سے غریب ہے. تو جس اسٹیٹ میں آپ 47 میں تھے اب اس سے بھی ریورس گیئر لگ چکا ہے آگے جانے کی بجائے. اس کا مقصد یہی تھا کہ وہاں ریڈیکلائزیشن پھیلائی جائے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو انسیکیور اس لیے کیا گیا کہ وہ صوبے تک محدود ہو کے اور کسی اپوزیشن کو برداشت ہی نہ کرے. تو یہ جو کراچی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اب وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ایسا شہر جو کہ پاکستان کی 80% ویلتھ پیدا کر رہا ہے، وہاں کسی کا موبائل سیکیور نہیں ہے. وہاں سڑک پہ چلو تو 10 دفعہ جھٹکے لگتے ہیں، گاڑی خراب ہو جاتی ہے آپ کی، ایک روڈ نہیں ملتی وہاں پہ چلنے کے لیے. میئر کراچی کی بات ہوتی ہے، میئر کراچی کے اندر 40% کراچی آتا ہے صرف، باقی سارا کینٹ ہے. تو لگا لے میئر جتنے بدل لیں کیا ہوگا اس سے. تو یہ صرف سندھ کا ایشو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ اکراس دا بورڈ ہے. بلوچستان میں بھی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کو بلوچ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، ساؤتھ میں بھی یہی ہے، آپ کے وہاں بھی یہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے جو سارا سیشن ہم نے آج کیا ہے جس کے اوپر وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو ریپرزنٹیشن ان سے چھیننی ہے تو الٹرنیٹیو کلاس آف پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ ہیں بیسکلی، جو وہاں پر تھے. سندھ کے اندر بھی ہیں نا، اور بھی ایکٹیوسٹ ہیں، کافی ہیں. ابھی جو ناظم جوکیوں کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ کیا ہوا. تو ان کے لیے توانا آواز بن کے ان سیاسی قوتوں کا بائیکاٹ کریں جو وڈیرا شاہی کر رہے ہیں. اور وہ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ شعور بیدار کریں گے، بولیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ حل نہیں ہے، ابھی حل ہو سکتا ہے.